आदाब नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। ऑनलाइन क्लासेस की ये जो सीरीज़ है इसका भरपूर फ़ायदा उठाते होंगे। तलबा जहाँ से भी आपको समझ में नहीं आ रहा आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है उर्दू नावल। उर्दू नावल की तारीफ़। किस्सा जब तक ख्वाबों और ख़यालों की भूल भलैयों में गुम रहा दास्तान कहलाया, और जब उसने निकल कर हकीकत की दुनिया में दाखिल हुआ तो नावल कहलाया। याद रहे कि वही किस्सा नावल का भी बुनियादी जुज़ है और दास्तान का भी, यानी दोनों में किस्सापन कहानी होना ज़रूरी है। और वही किस्सा जब तक ख्वाबों और ख़यालों में गुम था, यानी जब तक ख़याली किस्से पेश किए जा रहे थे, ख़याली कहानियाँ पेश की जा रही थी, तब तक हमने उसको दास्तान कहा। और उसी किस्से में जब हमने हकीकत को पेश करना शुरू किया तो वो नावल के नाम से याद किया जाने लगा। नावल दास्तान की ही तरक्की याफ्ता शक्ल है। ये नावल है जो ये धीरे धीरे जो दास्तान थी उसी में तरक्की होती गई। पहले ख्वाब ख़याल थे, फिर हकीकत को पेश किया गया, तो ये एक तरक्की याफ्ता शक्ल है जो हमारे पास नावल की शक्ल में मौजूद है। नावल साइंस और कम फुर्सती के दौर की ईजाद है, क्योंकि आज का इंसान हर चीज़ को अक्ल की कसौटी पर परखता है और जो चीज़ उस पर पूरी ना उतरे उसे रद्द कर देता है। मकसद क्या है इसके कहने का कि आज का जो इंसान मौजूदा दौर का ये क्या कर रहा है, अक्ल की बुनियाद पर चीज़ों को परखता है। यानी साइंसी दौर है, हर एक चीज़ को लॉजिक ढूंढता है। जो चीज़ सही नहीं लगती, यानी जो चीज़ जिसका कोई मकसद नहीं होता, एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड जो चीज़ नहीं होती, तो उसको ये छोड़ देता है, रद्द कर देता है। तो यही वजह थी कि दास्तान का भी ज़वाल हुआ। नावल अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो अतालवी ज़ुबान के लफ्ज़ नाविला से निकला है, जिसके मानी हैं नया। अंग्रेज़ी में कहानी की इस किस्म को ये नाम इसलिए दिया गया कि इसका अंदाज़ दास्तान या किस्सा निगारी के मुकाबले में नया था। देखिए, नावल जो है ये असल में अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और अंग्रेज़ी में कहाँ से आया है? अतालवी ज़ुबान, यानी इटली की जो ज़ुबान है उससे आया हुआ है। तो जिसका मतलब क्या है? नवीला। नवीला का मतलब हो गया नया का। और अंग्रेज़ी में इस कहानी को यानी नावल को ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि पहले जो दास्तान थी या किस्सा निगारी थी उसमें एक नया अंदाज़ पेश किया गया जब, तो उसको हमने नावल का नाम दिया। यानी पहले इसको पेश करने का अंदाज़ कौन सा था? ख्वाबों और ख़यालों का। तो जब इसमें हमने हकीकत पेश की तो इसको हमने नावल कहा। दरअसल नावल उस नसरी तहरीर को कहते हैं जिसमें ऐसी कहानी बयान की गई हो जो ज़िंदगी की तर्जुमानी करती हो। मुख्तसर ये कि नावल एक नसरी किस्सा है जिसमें हमारी ज़िंदगी की हूबहू तस्वीर पेश की जाती है। देखिए, नावल उस नसरी तहरीर को कहते हैं जिसमें ऐसी कहानी बयान की गई हो जो ज़िंदगी की तर्जुमानी करती हो। तर्जुमानी का मतलब होगा नुमाइंदगी करना, यानी ज़िंदगी को पेश करना। वो कहानी जो ज़िंदगी की हकीकत को पेश करती है उसको हम नावल कहते हैं। हूबहू तस्वीर पेश करना, यानी जैसी ज़िंदगी है वैसी, ऐसी की वैसी, जैसी है वैसी ही तस्वीर पेश करने को हम क्या कहते हैं? नावल। अब हैं नावल के मौज़ूआत। मौज़ूआत क्या होता है? टॉपिक्स। किन मौज़ूआत पर, किन टॉपिक्स पर नावल लिखे जा सकते हैं? नावल के मौज़ूआत में इंसानी ज़िंदगी का हर पहलू शामिल है। पहलू किसको बोलते हैं? रुख को। या हम यूँ कह सकते हैं कि नावल का मौजू इंसानी ज़िंदगी है, क्योंकि विलादत से लेकर मौत तक पेश आने वाले हर तरह के मामलात को नावल में पेश किया जाता है। नावल एक ऐसा आईना खाना है जिसमें ज़िंदगी के सारे रूप देखे जा सकते हैं। यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि नावल में ज़िंदगी के पहलू
یا ہم یوں کہیں کہ ناول کا موضوع ہے ہی زندگی ہے، انسانی زندگی۔ کیوں؟ کیونکہ انسانی زندگی کے بارے میں ہی ہر چیز پیش کی جا رہی ہے، اسی حقیقت کو پیش کرتے ہیں۔ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ہم یوں کہیں کاروبار، حالات ہوتے ہیں، ان سب کو ناول میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو ناول یعنی ایک ایسا آئینہ خانہ ہے، یعنی ایک ہم یوں کہیں کہ ایک شیشے کے گھر کی طرح ہے، جس میں انسان کو اپنی ساری زندگی کا ہر ایک روپ نظر آتا ہے، ہر ایک زاویے سے انسان اپنی زندگی کو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ ہوئے ناول کے موضوعات، یعنی انسانی زندگی کو پیش کرنا اس کا مقصد ہے ناول کا، تو یہی اس کے موضوعات ہوئے۔ اردو ناول کے اجزائے ترکیبی، اجزائے ترکیبی بولتے ہیں عناصر کو، جز کو، یعنی جس طرح ہم نے دیکھا داستان کے لیے اجزائے ترکیبی ضروری ہیں، اسی طرح ناول کے لیے بھی اجزائے ترکیبی ضروری ہیں، اور تقریباً جو ہیں وہی اجزائے ترکیبی داستان کے بھی ہیں جو ناول کے ہیں۔ اردو ناول کے مندرجہ ذیل اجزائے ترکیبی ہیں: قصہ، پلاٹ، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، منظر کشی، نقطۂ نظر، زمان و مکان۔ یہ 7 اجزائے ترکیبی یعنی وہ عناصر ہیں جو ناول کے لیے ضروری ہیں۔ ایک ناول کو بہترین بنانے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے یہ سارے اجزاء ضروری ہوتے ہیں۔ قصہ کہانی پن کو بولتے ہیں، کہانی کو، اور یہ بنیادی شرط ہے، آپ نے دیکھا داستان کے لیے بھی اور ناول کے لیے بھی۔ تو ناول کا بنیادی جز ہے، اور یہ ضروری ہے کہ قصہ بالکل سچا لگنا چاہیے، یعنی کہانی ایسی ہونی چاہیے چاہے وہ جھوٹ کی بھی ہو، لیکن حقیقی معلوم ہونی چاہیے، کہ یعنی پڑھنے والا یہ سوچے کہ سچ میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہوگا۔ پلاٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانچہ، یعنی ترتیب دینا۔ قصہ کو ترتیب دینے کا نام پلاٹ ہے، یعنی جتنے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں ان کو ایک ترتیب کے ساتھ ایک لڑی کی طرح پرویا جاتا ہے، ایک مالا جس طرح بنائی جاتی ہے، تو اس کو پلاٹ کہا جاتا ہے، ترتیب دینے کو پلاٹ کہتے ہیں۔ کردار نگاری، کردار کس کو بولتے ہیں؟ کریکٹر کو، جو لوگ ہوتے ہیں، جو آدمی ہوتے ہیں جن کو پیش کیا جاتا ہے کہانی کے اندر، ان کو کردار کہا جاتا ہے۔ کردار نگاری ناول کا تیسرا اہم جز ہے۔ کردار جتنے حقیقی اور اصلی زندگی سے قریب تر ہوں گے، ناول اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ یعنی جو کردار ہوتے ہیں یہی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کی حرکات و سکنات سے کہانی آگے بڑھتی ہے۔ ان کا یعنی جاندار کردار ہونا ضروری ہے، جیتے جاگتے ہوں، حرکت والے ہوں، تاکہ ایسا معلوم ہو کہ کردار جو ہیں ہم میں سے ہی پیش کیے گئے ہیں یا ہم میں سے ہی ہیں۔ ایسا نہ لگے کہ کوئی بت پیش کیے بت ہیں، ان سے کہانی زبردستی آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ اس لیے کرداروں کا جیتا جاگتا ہونا ضروری ہے۔ مکالمہ نگاری، مکالمہ بولتے ہیں ڈائلاگ کو، بات چیت کو۔ ناول کے کردار آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں وہ مکالمہ کہلاتی ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھنا کہ مکالمہ جو ہوتا ہے، یہ بات چیت ہوتی ہے، یہ موقع کی مناسبت سے ہوتی ہے، ماحول کے مناسبت سے۔ اگر ادبی ماحول ہے تو ادبی زبان کا استعمال ہوتا ہے، اور اگر کہیں کوئی مزدور کسان طبقہ ہے تو ان کی زبان کا استعمال ہوگا، کوئی نواب ہے تو اس کی زبان کا استعمال الگ الگ ہوگا، یعنی سب کے لیے ایک نہیں ہوتی ہے، بلکہ جس معاشرے کو پیش کیا جاتا ہے اسی کی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ منظر کشی، منظر کا مطلب ہوگا، منظر کشی ہو گیا تصویر کشی کرنا۔ ناول میں جو واقعہ پیش کیا جا رہا ہو اس کا پورا نقشہ پیش کرنے کے فن کو منظر کشی کہا جاتا ہے، یعنی جو حالات، جو واقعات آپ پیش کر رہے ہیں ان کو اس انداز سے پیش کرنا کہ پڑھنے والے کو ایسا محسوس ہو کہ وہ جائے واردات پر خود موجود، یعنی اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھ رہا ہے۔ نقطۂ نظر، نقطۂ نظر بولتے ہیں ہر ایک فنکار کا ایک خاص نقطۂ نظر ہوتا ہے، ہر کوئی اس کائنات کو الگ انداز سے دیکھتا ہے اور پیش کرتا ہے۔ دیکھیے یہاں جو بھی ہر ایک فنکار ہو گیا، لکھنے والا، مصنفین، ادیب، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی خاص نقطۂ نظر ہوتا ہے، اپنے خیالات الگ ہوتے ہیں، نظریات الگ ہوتے ہیں۔ ہم کئی بار دوسروں سے پوچھتے ہیں ہاں جی آپ کا کیا نظریہ ہے، آپ کیا فرمائیں گے، آپ کے کیا خیالات ہیں، تو وہ خیالات ہر کسی کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے کہ
ہر کسی کے سوچنے کا دیکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، وہ چیزوں کو اپنے طریقے سے پیش کرتا ہے، تو اسی لیے ہر ایک مصنف کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہوتا ہے۔ زماں و مکان، زماں ہو گیا زمانہ، مکان ہو گیا مکان جگہ، یعنی قصے کے لیے یہ تعین بھی ضروری ہے کہ وہ کب اور کہاں واقع ہوا۔ واضح تعین ہو گیا واضح کرنا، یعنی یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہانی سے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا اور کہاں پیش آیا۔ تو یہ ہیں اجزائے ترکیبی ناول کے، اور یاد رکھنا یہ جو ایکسپلینیشن ہے آگے تفصیل بیان کی گئی ہے یہ آپ کی جانکاری کے لیے ہے، آپ چاہیں تو صرف یہ نام ہی لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی اس میں غلط نہیں ہوگا، آپ یہ صرف نام بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کو اپنی جانکاری کے لیے لکھنا ضروری ہے۔ ناول کا تاریخی پس منظر، تاریخی پس منظر ہو گیا کہ تاریخ کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے ناول کب، کیسے اور کہاں وجود میں آیا، کون سے حالات رونما ہوئے کہ ناول وجود میں آیا، یہ چیز ہم اس میں دیکھیں گے۔ 19ویں صدی کے نصف آخر میں ہندوستان غیر ملکی سامراج کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا، لیکن انگریزی تعلیم کے اثر سے ذہنی ارتقاء بھی ہو رہا تھا۔ 19ویں صدی یعنی 18 کے نصف آخر ہو گئے، یعنی 1857 عیسوی کے لگ بھگ قریب میں کیا ہوا کہ ہندوستان جو تھا غیر ملکی، یعنی غیر ممالک ہم کہیں گے جن کو فورن بولتے ہیں، باہر کے ملکوں کے سامراج یعنی شاہی جو نظام ہوتا ہے، بادشاہ تھے، لوگ تھے، انگریز تھے، ان کے قبضے میں تھا، شکنجے ہو گیا قبضے میں تھا۔ انگریزی تعلیم، انگریز جو یہاں آئے انہوں نے اپنے ساتھ انگریزی بکس بھی، کتابیں بھی لائیں، کے اثر سے ذہنی ارتقاء، یعنی ہندوستان کے جو لوگ تھے اب ان کی ذہنی آرائش بھی ہونے لگی، وہ دھیرے دھیرے جو ہے ترقی کی طرف ان کا رجحان بڑھنے لگا انگریزوں کو دیکھ کے۔ اسی دور میں ڈپٹی نذیر احمد نے انگریزی علوم سے متاثر ہو کر اصلاحی کہانیاں لکھنا شروع کی۔ ان ہی کہانیوں سے اردو ناول نگاری کا آغاز ہوتا ہے، یعنی انگریزوں کا قبضہ تھا ہندوستان پہ، ان کے ساتھ جو علم آیا، انہوں نے جو ایک ترقی کی کرن لائی، اس کو دیکھ کے ہندوستانیوں کے ذہن بھی بدلے، اور ڈپٹی نذیر احمد نے ناول جو انگریزی کہانیاں تھیں وہ پڑھ رہے تھے، اس سے متاثر ہو کر انہوں نے کیا کیا کہ اصلاحی کہانیاں لکھنا شروع کی، اور انہی سے ناول کا آغاز بھی ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں اردو ناول کا آغاز و ارتقاء کہ شروعات کیسے ہوئی اور آگے کیسے بڑھے۔ ابتدائی دور کے ناول، اردو ناول نگاری کا آغاز 1869 عیسوی میں ڈپٹی نذیر احمد کے ناول میرات العروس سے ہوا۔ ان کے ناولوں میں توبۃ النصوح، ابن الوقت اور فسانہ مبتلا بھی قابل ذکر ہے۔ دیکھیے آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ اردو کا سب سے جو پہلا ناول ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد کا میرات العروس ہے۔ کب لکھا گیا؟ 1869 عیسوی میں۔ تو اس کے بعد جو ہے باقی یہ روایت آگے بڑھتی گئی اور آخرکار بام عروج تک پہنچی۔ ڈپٹی نذیر احمد جنہیں مولوی نذیر احمد بھی کہتے ہیں، انہوں نے شروعات کی۔ اس کے بعد لکھنے والوں میں رتن ناتھ سرشار کا ناول فسانہ آزاد، جس میں لکھنؤ کی زوال آمادہ معاشرت کو پیش کیا گیا ہے۔ زوال آمادہ، زوال ہو گیا، زوال پذیر ہو جانا، ختم ہو رہی تھی جو تہذیب و معاشرت، ان کی پہچان، اس کو پیش کیا گیا ہے، کافی مقبول ہے۔ سرشار کے ہم عصروں میں عبدالحلیم شرر کے تاریخی ناول بہت مشہور و مقبول ہوئے۔ عبدالحلیم شرر نے تاریخی ناول لکھے ہیں، یعنی ہسٹوریکل، جن میں ہسٹری بیان کی گئی ہے۔ مرزا محمد ہادی رسوا کے ناولوں میں فن کا گہرا احساس ہے، اور ان کے ناول امراؤ جان ادا کا شمار اردو کے بہترین ناولوں میں ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر آپ نے یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے کہ امراؤ جان ادا جو ہے مرزا محمد ہادی رسوا کا ناول، فن کے اعتبار سے سب سے کامیاب ناول یہی ہے۔ امراؤ جان ادا فن کے اعتبار سے مطلب ہنر کے اعتبار سے تمام اجزائے ترکیبی کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور اس کے اعتبار سے یہ ایک کامیاب ناول ہے۔ ترقی پسند دور کے ناول، ترقی پسند دور کون سا ہے کہ ہندوستان میں حالات ایسے بنے ہوئے تھے کہ جاگیردارانہ نظام تھا، مظلوم جو لوگ تھے، کسان تھے، غریب تھے، ان پر ظلم و تشدد ہو رہا تھا۔ تو اس دور میں
مصنفین کی ایک ایسی جماعت آتی ہے لکھنے والوں کی کہ جنہوں نے سوچا کہ ہم اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں لڑائی نہیں لڑ سکتے تو ہم اپنی قلم کے ذریعے لوگوں کو بیدار کر سکتے ہیں۔ تو اس دور میں شعراء حضرات، جو ادیب تھے، مصنفین تھے، انہوں نے ایک ایسے ادب کی تخلیق کی جو ادب برائے زندگی تھا۔ یعنی ان کا مقصد یہی تھا کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو بیدار کیا جائے، ذہنی بیداری۔ تو یعنی یہ اس دور میں ایسے ناول، افسانے اور ڈرامے وغیرہ لکھے گئے جن کے ذریعے لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس دور میں جو ناول لکھے گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ رسوا کے بعد پریم چند اردو کے سب سے بڑے ناول نگار ہیں، جنہوں نے نہ صرف شہری زندگی کے کامیاب مرکے پیش کیے بلکہ ہندوستانی دیہات کی بھی بھرپور ترجمانی کی۔ یہاں آپ نے غور کرنی ہے کہ پریم چند جو تھے انہوں نے اپنی ناول نگاری میں شہری زندگی تو پیش کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیہات کس کو بولتے ہیں؟ جو گاؤں کی زندگی ہوتی ہے، گاؤں کے لوگ، کسانوں کو بھی اس نے بھرپور طریقے سے پیش کیا ہے، ترجمانی ہو گیا، ان کی نمائندگی کی ہے، یعنی انہیں پیش کیا ہے ادب میں جگہ دی ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ ہمارے ادب کا جو ہیرو ہے وہ گاؤں کا کسان ہوگا، نہ کہ محلوں میں رہنے والے شہزادے ہوں گے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیسے ادب کی تخلیق کی۔ پریم چند کے ناولوں میں گودان کو شاہکار کا درجہ حاصل ہے۔ گودان ان کا ایک ناول ہے جو بہت مشہور ہے، پورے اردو دنیا میں قابل قبول ہے۔ اگر آپ کو کہیں موقع ملے تو آپ اس کا خود مطالعہ کریں تو آپ اس چیز سے واقف ہو جائیں گے کہ اس وقت کے کیسے حالات تھے اور ایسے ادب کی کتنی ضرورت تھی۔ پریم چند کے بعد عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، راجندر سنگھ بیدی اور کرشن چندر کے وغیرہ کے ناول بہت مشہور ہوئے۔ آپ یاد رکھنے کی اتنے ہی نہیں، یہ جو ترقی پسند دور کے اور بھی بہت سارے ناول نگار ہیں، صرف یہاں پر طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر کیا جا رہا ہے۔ تو اس دور کے جو ناول ہیں یہ کافی مشہور ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے دھیرے دھیرے ترقی پسند تحریک ختم ہوتی ہے، تحریک ہوتی ہے ایک مومنٹ، تو ایک نئی تحریک جنم لیتی ہے جو ہوتی ہے جدیدیت کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تو یہ ہو گیا اس کے بعد جدید دور کے ناول۔ جدید کا مطلب ہو گیا نئے دور کے۔ عزیز احمد، خدیجہ مستور، قرۃ العین حیدر، عبداللہ حسین، قاضی عبدالستار اور انتظار حسین کے ناول جدید عہد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کے جو ناول انہوں نے لکھے ہیں انہوں نے جدید دور کو پیش کیا ہے۔ قرۃ العین حیدر کا ناول آگ کا دریا اس دور کا شاہکار ناول ہے۔ شاہکار ہو گیا سب سے بہترین۔ جدید دور کا جو سب سے بہترین ناول ہے وہ قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا ہے، جس میں شعور کی روح کی تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے۔ شعور کی روح کیا ہوتا ہے؟ شعور کی روح کی تکنیک جس کو ہم بولتے ہیں فلیش بیک کی تکنیک، یعنی چیزوں کو پیچھے واپس ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی بات سنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے پس منظر میں ہم پیچھے گزر جو چکی ہوتی ہیں باتیں ان کو رپیٹ کرتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پر بھی وہ فلیش بیک کی جو تکنیک ہے وہ استعمال کی گئی ہے۔ طلبہ، یہ تھا اردو ناول۔ آپ اس کو اچھے سے اس کا مطالعہ کریں اور ہر ایک چیز جو ہے آپ کو تفصیل میں اسی لیے بتائی ہے کہ آپ کو گہرائی سے ہر ایک چیز کی معلومات حاصل ہو جائے۔ جہاں کہیں سے سمجھ میں نہیں آتا آپ ضرور رابطہ کریں اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں یہ نہیں کہ آپ کو ہر چیز مینشن کرنا لکھنا ضروری ہے، یہ آپ کی سمجھ کے لیے ہے۔ آپ اپنی نوٹ بکس پہ ان کو تحریر کریں اور اس کے بعد جہاں سے مشکل آتا ہے آپ ضرور رابطہ کریں۔ تھینک یو۔